was in my graduation and I read the novel Animal Farm by George Orwell. I thought what a masterpiece of English literature he has written. So today I am going to talk about the same novel, Animal Farm by George Orwell. Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to my channel and I am Mehreen, as all of you know this. अच्छा जी, आज के इस वीडियो में सबसे डिफरेंट बात ये होने वाली है कि आज जिस नावल की बात हम करेंगे, मैं कोशिश करूँगी कि सबसे कम से कम इंग्लिश इसमें यूज़ करूँ ताकि आप सब स्टूडेंट्स को बहुत आसानी के साथ इस नावल की समझ आ सके, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी आइडियाज़ हैं, थियरीज़ हैं जो कि कभी भी पुरानी नहीं हो सकती हैं। जॉर्ज ऑरवेल का ये नावल सोवियत रूस के 1917 के इंकलाब के पस मंज़र में लिखा गया, बल्कि इसमें एक किरदार नेपोलियन जोसेफ स्टालिन को सामने रख कर ही बनाया गया है। इंकलाब कैसा होता है, आखिर में क्या शक्ल इख्तियार करता है, कहानी इसी बारे में है। The story is basically set in England, Wellington, in a farmhouse owned by Mr. Jones, who is a drunkard. His servants take advantage of his this weakness. They do not feed animals on time. Meanwhile, an old pig owns the farmhouse, whose name is Old Major Pig. He addresses other animals as comrades. He makes a long speech in front of other animals. यानी जो कहानी का आगाज़ है उसमें हमें पता चलता है कि एक बूढ़ा पिग है जो कि सबसे शायद सेंसिबल है और वो देखता है अपने इर्द गिर्द के हालात को कि जो मिस्टर जॉन्स जो उनके मालिक हैं वो चूँकि हर वक्त शराब के नशे में धुत रहते हैं, तो इसी वजह से उसके जो नौकर हैं वो भी इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाते हैं और उन एनिमल्स को कई दिन भूखा भी रखते हैं, उनके खाने पीने का ख़याल नहीं करते और उन पे जबर और ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी पस मंज़र को देखते हुए वो जो ओल्ड मेजर पिग है वो एक लॉन्ग स्पीच करता है जो कि हमें नावल के शुरू में नज़र आती है। ओल्ड मेजर दूसरे तमाम जानवरों को इंसानों के ख़िलाफ़ भड़काता है कि हम जानवरों से इतनी मशक्क़त ली जाती है, काम लिया जाता है और उसके बदले में वक्त पर नाकाफ़ी खाना भी नहीं मिलता, और जब कोई जानवर बीमार या बूढ़ा हो जाता है तो उसे बेदर्दी से मार दिया जाता है। So we all must raise a rebellion against human beings. If we could find a human-free world, we will be in heaven. He instigates other animals against human beings. यानी वो दूसरे जानवरों को इस बात पे उकसाता है कि हमें आज से ही इंकलाब लाने पर काम शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी शायद उसमें ये इंकलाब ना आ सके, लेकिन तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें एक ऐसी दुनिया में रहना है जहाँ पे इंसान नहीं है। शायद ऐसी दुनिया में ही हमें आसानी से ज़िंदगी हम गुजार सकें। He also sets some rules and regulations for upcoming life, which would be without human beings. यानी वो तमाम के तमाम जानवरों को एक ऐसी दुनिया का ख्वाब दिखा देता है कि जहाँ पे इंसान नहीं होंगे और बहुत सारे रूल्स ऐसे होंगे जो कि हम जानवरों की मर्ज़ी के मुताबिक होंगे। वहाँ पे ना हमें कोई मुशक्क़त करनी पड़ेगी और ना ही हमें किसी के जुल्म और जबर का शिकार होना पड़ेगा। इसी स्पीच में वो बहुत सारी ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस जानवरों को बताता है, जिसमें कुछ रूल्स ऐसे थे कि जैसे वो उनसे कहता है कि इंसानों वाली कोई आदत भी हम नहीं अपनाएंगे, बेड पर नहीं सोएंगे, शराब, सिगरेट, तंबाकू इन सब चीज़ों को हाथ नहीं लगाएंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे और पैसे को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, they will not ever trade. Because every human act is a vice. The old major pig also makes other animals a patriotic song. उनके लिए वो एक ऐसा सॉन्ग भी तरतीब देता है, एक ऐसा सॉन्ग उन्हें बताता है जो कि बड़ा ही नेशनल किस्म का होता है, पेट्रियाटिक होता है, और उसका मतलब ये है कि उस सॉन्ग का कि आने वाला वक्त इंग्लैंड के बीस्ट्स का है, जब हवाएं शानदार होंगी, हर तरफ बीस्ट्स की हुकूमत होगी, पानी और खाना वाफिर होगा,
ہماری ناک میں سے نکیل نکال دی جائے گی، ہم آزاد ہوں گے اور انگلینڈ کے کھیتوں میں ہمارا راج ہوگا۔ اب یہ ایک ایسی سپیچ تھی جس کو سننے کے بعد تمام کے تمام جانوروں کے اندر جو سویا ہوا ایک نیشنلزم تھا، ایک پیٹریوٹزم تھا، وہ جاگ جاتا ہے۔ ہی آلسو میکس اے سلوگن فار ہز کامریڈس کہ 2 ٹانگوں پر چلنے والے دشمن جبکہ 4 ٹانگوں پر چلنے والے بھائی بھائی، یعنی 4 legs good, 2 legs bad. And with this song the speech ends. Now it happens that after a few days the old Major Pig dies and he was buried in a lonely corner of the farmhouse. He dies but his slogans, his fire for freedom and revolution remain alive. Other animals kept on holding secret meetings to bring about revolution, and fortunately one day they find the chance promptly. ہوتا کچھ یوں ہے کہ مسٹر جان اور اس کے نوکر اپنی غفلت کی وجہ سے کچھ دن جانوروں کو کھانا دینا بھول جاتے ہیں۔ Now all the hungry, desperate and furious animals attack on the farmhouse. اور اس فارم ہاؤس کے جس حصے میں خوراک کا ذخیرہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ سب کے سب حملہ کر دیتے ہیں۔ On the other hand, they are also countered attacked by John and his servants. But the furious animals pushed them out of the farmhouse. Mr. John and his servants were forced to leave the farmhouse. Animals relished their feeling of freedom and being alone on the farmhouse. ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم اپنی اس پہلی ہی کوشش میں کامیاب ہو گئے ہیں اور انقلاب آ گیا ہے، کیونکہ انہوں نے مسٹر جان سے آزادی حاصل کر لی تھی اور انہوں نے مسٹر جان کو اور اس کے نوکروں کو اس قدر پش کیا، اس قدر ان پہ اٹیک کیا کہ آخرکار انہیں فارم ہاؤس کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ دوسری طرف مسٹر جانز کے پاس ایک کوا تھا۔ سمجھ لیجئے کہ دس کرو واز اے کائنڈ آف سیکرٹ ایجنٹ ٹو مسٹر جونز، اور مسٹر جونز کا یہ جو کوا تھا یہ بڑے کام کا تھا، اس کا نام تھا موسس۔ کرتا یہ کچھ یوں تھا کہ یہ دوسرے جانوروں کے ساتھ مل بیٹھتا تھا اور ان کے خیالات کو اور تبصروں کو سنتا اور مسٹر جونز کو جا کر ساری کی ساری خبر جوں کی توں پہنچا دیتا تھا۔ اس طرح مسٹر جونز کو پتہ چلتا رہتا کہ جانوروں کے اندرونی معاملات کیا ہیں۔ اب یہ کوا کرتا کچھ یوں تھا کہ وہ تمام تر جانوروں کو سبز باغ دکھاتا تھا اور ان سے یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ مشکل کے دن کچھ دن کے ہی ہیں اور اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، خاص طور پہ جب ہر جانور مر جائے گا تو اس کے بعد ہمیں ایک ایسی ماؤنٹین پہ چلے جائیں گے وچ از کالڈ شوگر کینڈی ورلڈ۔ وہاں پہ ایسی ماؤنٹینز ہیں جہاں پہ میٹھا ہی میٹھا ہوگا، کھانا ہی کھانا ہوگا اور زندگی چین سے گزرے گی مرنے کے بعد۔ اور بیچارے بدھو سے بیوقوف سے جانور اکثر اس کی باتوں پہ یقین کر لیتے اور پھر نئے سرے سے کام اور مشقت میں جت جاتے تھے۔ لیکن اب چونکہ اولڈ میجر پگ مرنے سے پہلے ان کے اندر ایک نئی روح پھونک کر چلا گیا تھا تو اب ظاہر ہے جانور جوش میں تھے اور وہ اپنی اس پہلی کامیابی پہ بہت خوش بھی تھے۔ اب فارم پہ جو موجود جانور ہیں وہ کرتے کچھ یوں ہیں کہ وہ ایک سبز کپڑے کا جھنڈا بناتے ہیں، اس جھنڈے پر ایک سینگ اور گھوڑے کے ہوف کا نشان بنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ 7 کمانڈمنٹس کو بھی ایک وال پر انسکرائبڈ کر دیتے ہیں، اور وہ 7 کمانڈمنٹس کیا تھیں ان کی کچھ امپورٹنٹ باتیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اب ان 7 کمانڈمنٹس میں سے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ 2 ٹانگوں والے ہمارے دشمن ہیں۔ اب 2 ٹانگوں والے کون ہیں؟ دے آر دا ہیومن بینگز آف کورس۔ 4 ٹانگوں والے اور پروں والے ہمارے دوست ہیں۔ کمنٹمنٹ واز کپڑے نہیں پہنیں گے، 4th واز بیڈ پر نہیں سوئیں گے، 5th کمانڈمنٹ واز شراب نہیں پئیں گے، نمبر 6 واز کوئی جانور کسی کو نہیں مارے گا، اینڈ 7th ون واز تمام جانور برابر ہیں، all the animals are equal۔ اب جو فارم پہ موجود اینیملز ہیں ان میں سے pigs are relatively sharper than other animals. That is why they start reading books
which were placed in the farmhouse. Some of the animals try to learn, but most of them have low intellect or lack of interest, so they could not learn even more than some of the initial alphabets. Boxer, a horse, is an example of it. وہ بہت کوشش کرتا ہے پڑھنے کی، لیکن وہ چند ایک ہی الفابیٹس یاد کر پاتا ہے اور اس سے آگے وہ نہیں بڑھ پاتا. لیکن باکسر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ انرجیٹک ہے، صحت مند ہے، اور اس میں یہ کوالٹی بھی موجود ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کو کاموں کے لیے موٹیویٹ بھی کرتا ہے. Now the animals start doing work on their own. They burn the chains and saddles which were bound by human beings. سب لوگ اپنی وہ جو نکیل اور جو بھی ان کا ایسا سامان ہوتا ہے وہ سب اتار کے پھینک دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں. These simple or rather fool animals rely upon pigs for leadership and guidance. کیونکہ ظاہر ہے ناول کے مطابق پگز جو ہیں وہ باقی جانوروں سے کچھ بہتر ہیں اور چیزوں کو جلدی لرن کر لیتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی جو اینیملز ہیں باقی کے وہ سب کے سب ان کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اینڈ دے ایکسیپٹ دیئر سپریمیسی وداؤٹ اینی آبجیکشن. تو الٹیمیٹلی دا پاور از ٹرانسفرڈ ٹو نیپولین اینڈ سنو بال، دا موسٹ پرومیننٹ پگز. اچھا، اب ان دونوں میں سے بھی جو سنو بال ہے وہ زیادہ سمجھدار ہے، لاجیکل ہے، سائنٹیفک بات کرتا ہے، اور اس میں کنونسنگ پاور بھی نیپولین کے نسبت زیادہ ہے. کہانی میں آگے چل کر ان دونوں کے درمیان پاور شیئرنگ پر اختلافات بڑھ جاتے ہیں. ابھی تک دونوں کا مقصد جانوروں کی بھلائی اور بیٹرمنٹ ہی ہے. اینیمل فارم پر دن گزرتے رہتے ہیں اور کوئی بڑا واقعہ رونما نہیں ہوتا. لیکن پھر ایک دن مسٹر جونز اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر فارم کو دوبارہ واپس حاصل کرنے کے لیے واپس آ جاتا ہے. یہاں سنو بال کا کریکٹر بہت اہم طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے. لڑائی کو وہ لیڈ کرتا ہے اینڈ ہی فارمولیٹس این امیزنگ اسٹریٹجی ٹو فائٹ اگینسٹ مسٹر جونز اینڈ ہز. لڑائی کے شروع میں وہ بالکل رومنز کی طرح اپنے جانوروں کی فوج کو باری باری آگے بھیجتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد he gives an impression as if they are losing the battle. جانور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور مسٹر جونز اور اس کے ساتھی آگے بڑھنے لگتے ہیں. مسٹر جونز اور اس کے ساتھی یہ سوچتے ہیں کہ شاید جانور ان سے ڈر گئے ہیں، لیکن سنو بال بہترین حکمت عملی کے ذریعے مسٹر جونز اور اس کے ساتھیوں کو فارم میں موجود ایک تنگ سی جگہ پر لے آتے ہیں کہ باقی تمام جانور وہاں چاروں طرف سے ان پر بھرپور حملہ کر دیتے ہیں. مسٹر جونز فائرز ہز گن اور گولی سنو بال کی کمر کو چھو کر نکل جاتی ہے. وہ بری طرح زخمی ہو جاتا ہے لیکن ہمت نہیں ہارتا، اور آخرکار they compel Mr. Jones to run away from the farmhouse. بھاگتے بھاگتے وہ اپنی گن بھی وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے. This battle was called Battle of Cowshed because it was fought at cowsheds. Animals are now truly happy as they are now finally the owner of the farmhouse. فارم پر جشن کا سا سما ہوتا ہے اور سنو بال کے حق میں نعرے لگائے جاتے ہیں. اس کو ٹرو لیڈر مان کر اسے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کاؤ شیڈ وار میں جو اس کی اسٹریٹجی تھی اس کو بہت زیادہ اپریسیٹ کیا جاتا ہے. بٹ ڈیورنگ آل دس نیپولین واز ناٹ ایٹ آل ہیپی، رادر ہی واز اے بٹ jealous. The gun which was left by Mr. Jones، اس گن کو اولڈ میجر کی قبر کے ساتھ گاڑ دیا جاتا ہے اور بعد میں اہم موقعوں پر گن فائر بھی کی جاتی ہے. Snowball on getting recovered starts work for betterment of the animals again. He proposes the idea of making windmill. اب وہ کہتا ہے کہ فارم ہاؤس پہ ایک ونڈ مل بننی چاہیے جس کے ذریعے سے بجلی پیدا ہوگی، اور فارم پر اکثر کام جو جانوروں کو کرنے پڑتے ہیں، اتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، بجلی پیدا ہونے کے بعد اسے مشینوں سے وہ کام لیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ چارہ کاٹنا، کھیتوں میں ہل چلانا، زمین سے پانی وغیرہ نکالنا.
اس طرح جانوروں پر جو کام کا برڈن ہے وہ کم ہو جائے گا اور جانور جو ہیں وہ 4 دن ہفتے میں کام کریں گے اور 3 دن آرام ہی آرام ہوگا۔ یہ ایک بہت سہانی کہانی تھی اور سنو بال واقعی اس منصوبے پر کام کرنا چاہتا تھا۔ This amazing idea made Snowball even more popular among the animals۔ جبکہ دوسری طرف نیپولین اپنے اسسٹنٹ اسکویلر کی مدد سے سنو بال کی بھرپور مخالفت کا پلاننگ بنا چکا تھا۔ وہ اس ونڈ مل والے پلاننگ کی شدید مخالفت کرتا ہے اور اس کے خلاف دلائل بھی دیتا ہے۔ آخرکار جانوروں میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کیوں نہ ووٹنگ کروائی جائے۔ ووٹنگ کے لیے ایک دن مقرر کر لیا جاتا ہے۔ Now Napoleon had secretly been training dogs and puppies to fight against the enemies۔ بظاہر یہ ٹریننگ ایسا لگتا تھا کہ دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے دی جاتی تھی، لیکن اصل مقاصد تو کچھ اور ہی تھے۔ When the voting day arrives, Snowball comes forward to make a speech, but all of a sudden, hounds and dogs attack him. They make him injured and compel him to escape from the farmhouse. It was surprising for the animals too, because they took Snowball as their true leader. وہ تو سب اس کاؤ شیڈ والی بیٹل کے بعد اس کو اپنا سیویئر سمجھتے تھے۔ یہاں نیپولین اور اس کا اسسٹنٹ اسکویلر بڑی ہی چالاکی سے جانوروں کو قائل کرتے ہیں کہ سنو بال تو اصل میں غدار تھا اور یہ ونڈ مل کا منصوبہ سراسر جانوروں اور فارم کے لیے نقصان میں تھا۔ وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے جانوروں کو کنونس کر لیتے ہیں کہ اصل لیڈر تو نیپولین ہے جو کہ جانوروں کی ویل بینگ کے لیے سوچ سکتا ہے۔ اس وقت جانوروں کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو سنو بال کی کمر پہ جو نشان ہے وہ کسی گولی کا نشان نہیں ہے، وہ تو نیپولین کے دانتوں کا نشان تھا، کیونکہ نیپولین جان چکا تھا کہ اس کاؤ شیڈ کی بیٹل کے اندر سنو بال بیسیکلی مسٹر جونز کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ ان کی اندرونی طور پر مدد بھی کر رہا تھا۔ اس نے اس کو اس مدد سے روکنے کے لیے نیپولین نے اس کو کاٹا تھا اور اس کو روکنے کی کوشش کی تھی، وہ کوئی گولی کا نشان نہیں تھا۔ یعنی ایک بھرپور طریقے سے نیپولین نے اور اس کے اسسٹنٹ اسکویلر نے سنو بال کو ایک غدار کے طور پہ پیش کر دیا، اور جانور اپنی ناسمجھی میں یا اپنی کم یادداشت کی بنا پر یا اپنی بیوقوفی میں ان تمام باتوں پر یقین کرتے جاتے ہیں، لیکن کچھ جانور ابھی بھی ایسے ہیں جو ان تمام باتوں پر مکمل طور پہ یقین نہیں کر پاتے۔ Now the power game had been shifted to Napoleon slowly but cleverly. He brings about drastic changes on the farm. For example, a special privilege is being given to pigs as they are more intelligent than other animals. Separate schools are built for pigs. They are being fed more. آہستہ آہستہ فارم پر پیدا ہونے والا سارے کا سارا اناج اور چارہ پگز کی ملکیت بننے لگتا ہے۔ ساری مشقت دوسرے جانوروں سے کروائی جاتی ہے، جبکہ پگز کوئی مشقت نہ کرتے تھے، اور اس کا ریزن یہ دیا جاتا تھا کہ وہ مینٹلی زیادہ سپیریئر ہیں، لہٰذا انہیں زیادہ کھانا بھی چاہیے اور وہ سوچنے کے لیے ان کو زیادہ طاقت لگتی ہے، لہٰذا وہ باقی جانوروں سے پریویلیجڈ ہیں۔ ایک بڑا ہی اہم کام یہ بھی کیا جاتا ہے کہ موسس کو واپس لایا جاتا ہے۔ ویورز، یاد ہے کہ یہ وہی کوا تھا جو جانوروں کو شوگر کینڈی ورلڈ کے قصے سنا کر بہلایا کرتا تھا۔ اب چونکہ اس کام کی اشد ضرورت تھی تاکہ جانوروں کو اسی جھانسے میں رکھا جا سکے۔ اکثر جانور اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ جانور تو یہاں سبھی برابر ہیں، کیونکہ وہ جو اولڈ میجر پگ کی تقریر تھی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ سب جانور برابر ہیں، تو پگز کام کیوں نہیں کرتے، سارا فائدہ وہ کیوں لے جاتے ہیں؟ تو ایسے اعتراضات کو دبانے کے لیے سہانی کہانیاں سنانا بڑا ضروری تھا۔ So Moses was doing the same thing. Dear students, now a lot of things on the farmhouse had been changed. For example, Napoleon had started to read newspaper like human beings.
Even sometimes he smoked pipe. Pigs started to sleep on the beds, started playing cards. اچھا اب یہ اولڈ میجر پگ کے زمانے کے اکثر جانور یا تو بہت بوڑھے ہو چکے تھے یا ان کی یادداشت جواب دے چکی تھی یا پھر وہ مر چکے تھے. اس کے ساتھ ساتھ فارم ہاؤس پہ ہونے والا ایک اور کام کیا تھا؟ The propaganda against Snowball was a continuous thing on the farmhouse. جب بھی کوئی خرابی ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کا سارا الزام سنو بال پہ لگایا جاتا تھا کہ وہ دوسرے فارم ہاؤس کے جانوروں کے ساتھ مل کر یہاں پر مسائل پیدا کرتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اب بھی یہاں کے بہت سارے جانور سیکرٹلی سنو بال کے ایجنٹ ہیں اور وہ یہاں پرابلم کریٹ کرتے رہتے ہیں. اکثر جانوروں کو یہ مجبور بھی کیا جاتا تھا کہ وہ اس بات کا اعتراف کریں کہ وہ سنو بال کے ساتھ ہیں. مجبوراً انہیں اعتراف کرنا پڑتا، جس کے نتیجے میں انہیں سخت سزا دی جاتی یا اکثر پگز کے پالے ہوئے جو شکاری کتے ہوتے تھے ان کے آگے انہیں ڈال دیا جاتا اور انہیں مار دیا جاتا تھا. یعنی اب اینیمل فارم پر مکمل ڈکٹیٹرشپ تھی. اسی دوران نیپولین ونڈ مل دوبارہ بنانے کا منصوبہ پیش کرتا ہے. نیپولین کے اس ونڈ مل بنانے والے آئیڈیا پر بہت سارے جانور اسٹارٹ آبجیکٹنگ اٹ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ تو اصل میں سنو بال کا تھا، اور جب اس نے یہ منصوبہ پیش کیا تو سب سے بڑا مخالف تو بذات خود نیپولین ہی تھا. تو ایسے اعتراضات کو بند کرنے کے لیے، ان باتوں کا جواب دینے کے لیے اگین وہی شوگر کینڈی ورلڈ والی سٹوریز. موسز اور اسکویرل کی جو کہانیاں تھیں انہوں نے اپنا کام دکھایا اور جانور بیچارے پھر سے محنت میں جٹ گئے. ان تمام جانوروں میں سے گھوڑا باکسر، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا، وہ نہایت پرجوش تھا. وہ دوسرے جانوروں کو بھی موٹیویٹ کرتا تھا کہ اچھے دن آنے والے ہیں، اور وہی 4 دن کام 3 دن آرام والا فلسفہ آخرکار ونڈ مل بن گئی اور جانوروں نے بہت زیادہ محنت کی اس دوران. لیکن unfortunately Napoleon had no further idea to work because the whole plan was originated by Snowball. He had the details. ونڈ مل تو بن گئی، لیکن اس سے کام کیسے لینا تھا یہ نیپولین کو نہیں پتا تھا. ونڈ مل سے کام کیسے لینا تھا، بجلی کیسے پیدا کرنی تھی، یہ ساری باتیں تو سنو بال کو ہی پتا تھی. اچھا اب بدقسمتی سے یہ ونڈ مل طوفان کی زد میں آتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے. Animals get disappointed and heartbroken. And the snowball is declared as problem creator. Even it is also announced that some of the secret papers have been found in the farmhouse, اور جس میں لکھا ہوا ہے کہ ونڈ مل کو تباہ کر دیا جائے گا. تو اس ونڈ کے تباہ ہونے کا بھی سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ سنو بال کو دے دیا جاتا ہے. لیکن آج تک یہ جن پیپرز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ فارم ہاؤس سے پیپرز ملے ہیں اور کچھ سیکرٹ اس میں رائٹنگز ہیں جو کہ فارم ہاؤس کے خلاف کانسپیریسیز میں مبتلا ہیں، لیکن آج تک یہ پیپرز کبھی کسی کو دکھائے نہیں جاتے. خیر ونڈ مل کی تعمیر کو دوبارہ کرنے کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے، بٹ دس ٹائم نیپولین ہیڈ نو فائنانسز اینڈ the animals were tired too. He goes against the rules and makes trade with the owner of other farmhouses. اب ظاہر ہے اس کے پاس پیسہ تو ہے نہیں جو وہ ونڈ مل بنانے کے لیے لگاتا، اور دوسری طرف اسے جانوروں کو بھی سیٹسفائی کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو اب اگینسٹ دا رولز جا کر وہ دوسرے اینیمل فارم کے جو آنرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ ٹریڈ کرتا ہے. بدلے میں وہ فارم پر موجود تمام تر قیمتی لکڑی اور سامان فارم ہاؤسز کے مالک لے جاتے ہیں. اب فارم ہاؤس پر انسانوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مرغیاں ہیں ان کے انڈوں کی بھی فروخت شروع ہو جاتی ہے. Some animals protest against it. کچھ اینیملز کو یاد ہے کہ یہ 7 کمانڈمنٹس میں سے سب سے امپورٹنٹ رول یہی تھا کہ وہ اینیملز جو ہیں وہ ہیومن بینگز کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے.
تو مرغیاں احتجاجاً اپنے شیڈز کی چھت پر جا کر انڈے دینے لگتی ہیں کہ وہاں سے پگز انڈے نہیں لے کر جا سکتے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انہیں بھوکا رکھا جاتا ہے اور آخرکار انہیں نیچے انڈے دینے پڑتے ہیں، بلکہ انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ انڈے دیں۔ اب اینیمل فارم پر ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ جانوروں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ پگز کے گزرنے پر احتراماً جھکیں۔ وہ جو گن تھی جو مسٹر جونز بیٹل آف کاؤ شیڈ میں پھینک کر چلے گئے تھے، that gun of Mr. Jones is now fired on birthday of Napoleon II. The song which was and sung by old Major has now been changed. Sheep had to learn new song which was 4 legs good, 2 legs better. ہوتا کچھ یوں ہے کہ کچھ دنوں کے لیے جو بھیڑیں ہیں وہ فارم ہاؤس سے غائب کر دی جاتی ہیں، اور جب کچھ دنوں کے بعد وہ شیپ واپس فارم ہاؤس پر آتی ہیں تو ایوری بڈی نوٹسز کہ وہ ایک نیا ہی ترانہ گا رہی ہیں اور آتے جاتے مارچ کرتی ہیں، اور وہ ایک ہی بات گاتی ہیں، 4 legs good, 2 legs better. 4 legs good, 2 legs better. شیپ کے بارے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شاید وہ اپنے انٹلیکٹ میں سب سے زیادہ پیچھے ہیں، اسی وجہ سے انہیں کیپچر کرنا اور ان کو مینٹلی کسی بھی طرح مولڈ کرنا نہایت آسان لگا نیپولین کو۔ Some of the old animals try to read the old 7 commandments. To their amazement, these were also changed. دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ناول کے شروع میں بتایا تھا کہ 7 کمانڈمنٹس یہ وہ 7 کمانڈمنٹس تھی جو کہ اولڈ میجر پگ نے بتائی تھی، جس پر تمام کے تمام جانور بہت زیادہ خوش تھے۔ ان تمام کمانڈمنٹس کو بھی چینج کر دیا گیا تھا، اور کچھ اس طرح سے چینج کیا تھا کہ اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کر پاتا تھا۔ مثال کے طور پہ پہلا کمانڈمنٹ تھا کہ 2 ٹانگوں والے دشمن، لیکن اب 4 legs good, 2 legs better ہو گیا تھا۔ پہلے تھا کہ شراب نہیں پئیں گے، لیکن اب اس کو تھوڑا سا چینج کر کے لکھ دیا گیا تھا کہ بہت زیادہ شراب نہیں پئیں گے۔ پہلے کمانڈمنٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی جانور کسی کو نہیں مارے گا، اس کے آگے لکھ دیا گیا تھا کہ کوئی جانور کسی کو بغیر کسی وجہ کے نہیں مارے گا۔ مطلب اگر وجہ ہے، وجہ بتا دی جائے تو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تمام جانور برابر ہیں، لیکن اب اسے بدل کر لکھ دیا گیا تھا کہ تمام جانور برابر ہیں، لیکن کچھ جانور زیادہ بڑھ کر برابر ہیں۔ اور آف کورس یہ بات پگز اور ان ڈاگز کے لیے لکھی گئی تھی جو کہ پگز کے گارڈز تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ونڈ مل کی تعمیر بھی تیسری دفعہ شروع کی جاتی ہے، اور اس بار اس کی دیواریں زیادہ چوڑی اور مضبوط بنائی جاتی ہیں تاکہ اس کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ جانوروں نے بھرپور محنت کی، لیکن یہ ونڈ مل صرف چارہ کاٹنے کی حد تک ہی کام کر سکی۔ جانوروں کو اب بھی صبح شام ان تک محنت کرنا پڑتی تھی۔ فارم کی اکثر پیداوار ٹریڈ کے نام پر انسانوں کو دے دی جاتی تھی۔ اسی دوران the boxer gets severely ill and one day a butcher cart arrives to take boxer. اب ایک گدھا جس کا نام بینجمن تھا اور وہ کچھ پڑھنا لکھنا جانتا تھا، وہ جان گیا کہ باکسر کو ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ ایک قصائی کے پاس لے کر جایا جا رہا ہے۔ وہ شور مچاتا ہے، دوسرے جانوروں کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے کہ باکسر کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جایا جا رہا بلکہ اس کی گاڑی پر لکھا ہے بچرز کارٹ۔ تو تمام جانور اس گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس گاڑی کو وہ نہیں پکڑ پاتے۔ پھر کچھ دن کے بعد باکسر کے مرنے کی خبر بھی پہنچ جاتی ہے۔ ظاہر ہے باکسر اب کبھی بھی فارم پر واپس نہیں آتا۔ جانور اس بات پہ بہت شور مچاتے ہیں کہ باکسر کو تو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جایا گیا بلکہ اس کو تو بچر شاپ پہ لے جایا گیا ہے۔ اب اس بات پہ پھر دوبارہ سے اسکویلر اور موسیس ان کو سمجھاتے ہیں کہ بلکہ جو اسکویلر ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں تو باکسر کے آخری لمحات میں بھی اس کے ساتھ تھا، اور اس کی جو آخری سانسیں تھیں ان میں بھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نیپولین از اے ٹرو لیڈر، نیپولین زندہ باد، نیپولین کا ہر ورڈ سچ ہے۔
Benjamin is a very sensible donkey. He, from the beginning, suspected revolution and all that game of power. अगरचे बेंजामिन काफ़ी बूढ़ा था, लेकिन उससे काम उसी तरह लिया जाता जिस तरह बाकी जानवरों से लिया जाता था. बूढ़ा होने के बावजूद इन जानवरों को रिटायर नहीं किया जा रहा था. हालांकि ये डिसाइडेड था कि रिटायर होने पर उनके लिए एक ओल्ड होम बनाया जाएगा, लेकिन नेपोलियन के आने के बाद ये मामला बिल्कुल गोल हो चुका था और उन बूढ़े जानवरों से भी मुसलसल काम लिया जाता था. कुछ ये जानवर पिग्स और उनके साथ जो खूंखार गार्ड कुत्ते होते थे उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते थे, तो इसलिए एहतजाज भी नहीं करते थे. ऑल पिग्स स्टार्ट वॉकिंग ऑन 2 legs. ये एक बहुत बड़ी चेंज थी जो कि उस एनिमल फॉर्म पे आई कि तमाम जो पिग्स थे उन्होंने भी 2 टांगों पे चलना शुरू कर दिया. ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड हैविंग फ्रीक्वेंट विजिट्स. नाउ देयर वाज नो restriction on human beings. And one night there was a party going on. Pigs and other farm owners were enjoying playing cards. अब कुछ जानवर छुपकर खिड़की से देख रहे थे कि आखिर अंदर हो क्या रहा है. To their amazement, pigs and human beings were playing cards. After a few moments, an owner of the farmhouse says कि हमने तो इस फार्म हाउस से, इस एनिमल फार्म से, यहाँ की मैनेजमेंट से बहुत कुछ सीखा है. यहाँ जानवरों को बहुत थोड़ा सा राशन देकर, बहुत थोड़ा सा चारा देकर ढेर सारा काम करवाया जाता है. ये तरीका तो बहुत अच्छा है, हम अपने फार्म हाउस पर भी यही तरीका अपनाएंगे. It was really shocking for animals. लेकिन इससे भी बड़ा शौक तो अभी उन्हें लगना था जब नेपोलियन की स्पीच शुरू हुई. He said, I have changed the animal form to manure form, which was its previous name. And then he said, hoof and horn from the revolutionary flag has been exterminated, and the skull of old Major Pig has been buried. اور یہ جو اینیملز آپس میں ایک دوسرے کو کامریڈ وغیرہ کہہ لیتے ہیں, اس کو بھی آہستہ آہستہ ختم کیا جائے گا, کیونکہ یہ اسی اولڈ پگ کی نشانی ہے, اس اولڈ میجر پگ کے ریولوشن کی نشانی ہے, جس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا جائے گا. یہ باتیں واقعی جانوروں کے لیے بہت ہی زیادہ شاکنگ تھی, اور وہ ان باتوں کو سن کر نہایت اداسی کے ساتھ وہاں سے پلٹ جاتے ہیں. لیکن کچھ ہی دیر کے بعد انہیں نہایت چیخنے چلانے اور لڑنے کی آوازیں آتی ہیں. وہ لوگ واپس مڑتے ہیں تمام جانور اور کھڑکی کی طرف واپس آتے ہیں, اور وہاں وہ جو منظر دیکھتے ہیں وہ ان کے لیے نہایت حیران کن ہوتا ہے, کیونکہ وہاں تاش کے پتوں پر کسی گڑبڑ کی وجہ سے جانور اور انسان سب آپس میں لڑ رہے ہیں. لیکن زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس میں سے انسان کون ہے اور جانور کون ہے. تو دوستو, اسی کے ساتھ کہانی ختم ہو جاتی ہے. یہ ناول یہاں ہی ختم ہو جاتا ہے, لیکن میرے خیال کے مطابق کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ کہانی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے آس پاس ہمیشہ موجود رہتی ہے, اور لٹریچر تو ویسے بھی یونیورسل ہے. آپ بھی تلاش کیجئے, آپ کو بھی اپنے آس پاس کچھ شیپ, بینجمن یا باکسر مل سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے آس پاس ہی کوئی نیپولین بھی موجود ہو, اور کوئی ایسا بھولا بسرا سنو بال بھی موجود ہو جس کو وقت اور حالات نے قید کر دیا اور ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا. I hope you would have enjoyed the story. So keep watching, keep sharing and keep subscribing my channel, and thanks for being with Mehreen for such a long time.